बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इस्लामाबाद में खबरों का जुमा बाजार है, लेकिन सबसे बड़ी खबर फाइनल कॉल 24 नवंबर कितने लोग आएंगे, इंतजामिया कैसे रोकेगी, तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली है और अब अदालतों से किस तरह इस एहतजाज को रोकने के लिए मुआवनत ली जा रही है। लेकिन आज इमरान खान के नाम वाला कंटेनर डी चौक पहुंचा है और फिर इंतजामिया की कैसे दौड़े लगी हैं ये आपको बताना है। और कैदी नंबर 804 ने हुकूमत की बड़ी गेम उलट दी है। अडियाला जेल के अंदर पिछले 2 दिनों के अंदर क्या कुछ होता रहा है, इमरान खान ने उसकी पसे पर्दा कहानी खुद ही आज बताई है। रेड लाइन क्रॉस होती है बाज़ औक़ात अफराद की तरफ से और बाज़ औक़ात इदारों की तरफ से। मुल्तान में तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ है, ये बड़ी एक तहलका खेज कहानी सामने आई है। उसकी कुछ डिटेल मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन आज एक बहुत बदकिस्मत वाकया रूनुमा हुआ है और ये सिर्फ सूबाई हुकूमत की गफलत नहीं है, मकामी इंतजामिया की गफलत नहीं है, बल्कि वफाकी हुकूमत की ये गफलत है। और वजह उसकी ये है कि IG जो खैबर पख्तूनख्वा है वो वफाक का नुमाइंदा है और वफाक का नुमाइंदा होने की हैसियत से अगर पुलिस नाकाम है तो वो जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। लेकिन सूबाई हुकूमत इसलिए जिम्मेदार है कि सूबे का वजीर आला अली अमीन गंडापुर है और अगर वो आवाज बुलंद नहीं करता कि भाई IG आपका है और ये निज़ाम सही नहीं चल रहा, तो फिर हमें क्या जरूरत है इस हवाले से बात करने की। बात यह है कि पारा चनार के अंदर जो करम का इलाका है, इसके अंदर पिछले तवील अरसे से मकामी तौर पे वहां फसादात हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, कत्लो गारत गरी हो रही है, इंतजामिया जरगे सब कुछ नाकाम हो गया है और वहां का DPO जो बदलना होता है वो भी सूबाई हुकूमत का इख्तियार इस वक्त नहीं है। यानी प्रैक्टिकली हम देखें तो आज पारा चनार से जो गाड़ियां हैं वो आ रही थी पिशावर की तरफ और वहां पे ये जो है वो शिया कम्युनिटी के लोग चूंकि वहां पे अक्सरियत के अंदर हैं, तो बताया गया है कि वहां से दहशत गर्दों ने उन पर हमला किया है। लोअर करम में दिन दिहाड़े ये काफिले पर हमला किया गया और दहशत गर्दों ने घात लगाकर शदीद फायरिंग की और ये हमला बताया गया तकरीबन 1 घंटे के करीब जारी रहा। 38 लोग इसके अंदर अब तक जो है वो शहीद हो चुके हैं। यकीनन इसमें बच्चे भी होंगे चूंकि फैमिलीज ट्रैवल कर रही होती है। अब इंटेलिजेंस बेस उनकी मालूमात दहशत गर्दों के पास किसकी थी, अब इस पर अलामा राजा नासर अब्बास जाफरी उन्होंने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने कहा ये सूबाई हुकूमत भी इसके अंदर बराबर जिम्मेदार है। हम कई मरतबा इस मुल्क के वफाकी और सूबाई हुकूमतियों को पीट चुके हैं कि आप जो है यहाँ पे खून खराबा शायद खुद सरपरस्ती के अंदर ये सारा कुछ कर रहे हैं इदारे, और सूबाई हुकूमत के दर्जनों मीटिंग्स और कई जरगों में इस जुल्म को रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। वजीर आला वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो चुके हैं और हकीकत तो यह है कि जिला करम पारा चनार का डिप्टी कमिश्नर और DPO तक बदलने का अख्तियार वजीर आला नहीं रखते। अब ये क्या है, ये यही है जो वफाक अपना चीफ सेक्रेटरी अपना IG रखती है और फिर मलबा अगर सूबाई हुकूमत पे डाला जाता है तो ये बताना चाहिए जब सूबाई ये प्रॉपर सब जिम्मेदार है इस खून खराबे के। लेकिन अफसोस ये है कि इस वक्त आम आदमी का जो खून है वो सस्ता हो गया है। अच्छा, अब मैं आता हूं सियासी जो खबरें हैं यहां पे। अब देखिए, आप तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है, आप किसी मकामी बंदे को पकड़ना है प्रॉपर वारंट लेके जाइए, लेकिन पिछले 3 सालों के अंदर जिस तरह चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल हो रहा है, ये आम पाकिस्तानियों के खिलाफ मैं इसको एक जंग समझता हूं। यानी बाद वाकयात ऐसे होते हैं कि बंदा कहता है नफरत होती है इदारों के अंदर बैठे हुए उन लोगों को। यानी अब ये जो आज वाकया जो एक ऑडियो सर्कुलेट हो रही है, ये बड़ी अफसोसनाक है। यानी पुलिस को क्यों पाला जा रहा है, इस मुल्क की अदलिया को क्यों पाला जा रहा है, ये पाकिस्तान की जो आवाम है वो क्यों अपने टैक्स पेयर जो है अपने टुकड़ों पे इनको पाल रहे हैं। ये मराहत, ये अल्ले तलल्ले, ये तनख्वाहें इसलिए कि ये इनके घरों पे हमले करें, इसलिए कि ये माओ बहनों बेटियों को जो है वो उन पे हमले करें, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करें। यानी कल हमने देखा मेहदी हसन भट्टी के घर घुस के तो वहां मीडिया और जमहूरियत पे हमला किया गया, घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। यानी जजेस इतने कमजोर हो गए, अदलिया इस वक्त इतनी देर हो गई है,
اب یہ واقعہ سن کے دل دہل جاتا ہے. ڈاکٹر ریاض ہیں تحریک انصاف کے, یہ امیدوار ہے ملتان حلقہ NA, بنتا ہے 153. ریاض حسین لنگ, ان کے گھر پر یہ رپورٹڈلی بتایا گیا کہ پولیس نے ریڈ کیا ہے اور پولیس نے گھر کی خواتین پر تشدد کیا ہے. ڈاکٹر ریاض کی بیٹی کی انگلیاں توڑی ہیں, یہ حماد اظہر اور باقیوں نے دعویٰ کیا ہے. اب یہ دعویٰ شاید ہم کہتے ہیں یہ دعویٰ ہے بھائی, لیکن وہ ایک واٹس ایپ گروپ کے اندر وہ آڈیو بھی آ گئی ہے اور ویڈیو بھی آئی ہے, اور آڈیو کے اندر وہ لڑکی جو وہاں کی ہے وہ بتا رہی ہے ان کی, ریاض صاحب کی, کہ کس طرح ظلم کیا گیا یہ. اب یہ جو ہے نا بالآخر یہ جو فتح مکہ کا ایک لے کے ماڈل جو پھر رہے ہیں نا تحریک انصاف, یہ ذمہ دار ہیں اس تشدد کے. یہ جو بیرسٹر گور اور باقی لے کے پھر رہے ہیں کہ بھائی فتح مکہ کے تحت جو بھی ظلم کر رہے ہیں وہ معاف کر دے گا آپ کو قیدی نمبر 804. نہیں بھائی نہیں, اگر آپ نے یہ ماڈل کرنا ہے تو پھر آپ ایسے ہی ہوں گے. جب تک یہ ماڈل نہیں آئے گا نا کہ ایک ایک بندے کا لسٹ کے اندر نام بنائے پاکستانی قوم, لکھے کل کو اقتدار میں آنا ہے اور ان کو ہم نے نشان عبرت بنانا ہے قانون کے مطابق, آئین کے مطابق. ایسے نہیں ہے کہ ویسے تو بھائی کوئی آپ کو یہ وزن نہیں, یہ پھر ایسے بھیڑیے بن کے گھسیں گے. تو یہ پنجاب پولیس ہے, پولیس کی وردیوں کے اندر یہ جو لوگ گھستے ہیں یہ واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے. ویسے تو IG پنجاب اور سارا سسٹم آن بورڈ ہے. یہ اس ایک گھر پہ حملہ نہیں ہے, یہ پوری پاکستانی قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ حملہ ہے جو اس طریقے سے کیا گیا ہے. بھئی آپ وارنٹ لے کے جائیں, قانون یعنی آپ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. اس سے پھر اداروں کی نفرت پیدا ہوتی ہے اور پھر کہتے ہیں یہ اداروں کے بارے میں یہ بات کر دی ہے. جو اس طریقے سے گھستے ہیں اور پھر تشدد کرتے ہیں یا ماؤں بہنوں بیٹیوں کے دوپٹے کوئی کھینچتا ہے تو اس کی عزت خاک ہے بھائی. افسوس ہوتا ہے یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے, رونا آ رہا ہے اس پہ. یعنی پاکستانی شہری کی حیثیت سے, یعنی آپ ڈنڈے کے زور پہ پوری قوم کو اس طریقے سے ہانکنا چاہتے ہیں. کسی کا کوئی جرم ہے تو یار برا مطلب ہے آپ جائیں. اس وقت تو ایک عام کانسٹیبل بدماش بن گیا اس ملک کا, تو ان کو روکنا بھائی ذمہ داری ہے. لیکن سارے ادارے اپاج ہیں اور عوام پھر جو ہے وہ یہ بات ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور اگر ان کا حماد اظہر یا باقی جو دعویٰ کر رہے ہیں یا یہ جو میسج ہے یا یہ جو ویڈیو آ گئی ہے سامنے وائرل ہے, اگر یہ غلط ہے تو پھر اس کا جواب دیں, کہیں کہ یہ غلط ہے, اپنا موقف دیں. لیکن یہ بڑا افسوسناک چیز چل رہی ہے, افسوسناک ہے, اور اداروں کا اس سے احترام بڑا متاثر ہوتا ہے. شاید یہ ادارے کی پالیسی نہ ہو, یہ چند ایک جو ہوتے ہیں کان ٹٹے وہ ہر ادارے میں گھسے ہوتے ہیں تو ان کا بھی عمل ہے. تو اگر یہ تو ہو تو پھر ان کو آپ ڈسمس کریں سروس سے, پتہ چلے بھائی وہ ادارے ساتھ نہیں ہے. اگر ادارہ کر رہا ہے تو پھر بھائی یہ سیدھی مطلب ہے قوم کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. اچھا دوسرا, عمران خان نے جو کچھ اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں وہ چل رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں ڈی چوک کے اندر وہاں پہ کنٹینرز لگائے گئے اور سارا کچھ ہوا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے, چونکہ مختلف کنٹینرز پر عمران خان قیدی نمبر 804 لکھ دیا گیا ہے. اب وہاں پہ باقاعدہ کنٹینر لگا کے آگے یہ ویلڈنگ بھی کرتے ہیں, ویلڈنگ کر کے تاکہ کل کو جب لوگوں نے اس کو کرنا ہے تو اتنے وہ سخت ویلڈ ہوں کہ وہ آگے ہٹائے نہ جا سکیں. تو یہ سارا کام ابھی کرنا تھا اور ڈی چوک پر کنٹینر پہنچے ہیں. تو عمران خان کنٹینر پہنچا ہے, چونکہ عمران خان کا اوپر بڑا سا نام اس کے لکھا گیا ہے اور قاضی تیرے تے لعنت یہ اس پہ عبارت لکھی ہوئی تھی, قیدی نمبر 804 یہ لکھا ہوا تھا, اور میاں والی زندہ باد. یعنی یہ سارے لوازمات اس کے اوپر جو ہے وہ پورے تھے اور وہ کرین نے پراپر رکھا, اور وہ ایسے تھا کہ جیسے کل کو عمران خان کا سٹیج لگ گیا ہے تو وہ اگر اوپر کھڑا ہوتا ہے تو نیچے فلیکس کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور عوام کو ایسے جیسے مطلب ہے اس طرف مخاطب ہیں تو آلریڈی یہ فلیکس جو ہے پورا لگا ہوا ہے. یہ لگا اور انتظامیہ اپنے مستی کے اندر مست تھی. اچانک یہ چیز پہنچی کہ بھائی یہ تو عمران خان کا کنٹینر بن گیا ہے اور اس کے اوپر جو تحریر ہے اور یہ فلیکس کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو سٹیج بنایا
تو لوگ اگر پہنچیں گے یہ تو بڑا، اور پھر اسپیشلی کنٹینرز باقی ہٹا کے اس کنٹینر کو انتظامیہ کی دوڑیں لگی ہیں، ہٹانا پڑا۔ اب یہ قدرت کی طرف سے ان کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے، ایسے ہی پورے پاکستان کے اندر جو عوام ہے تمام ان کی تدبیریں الٹی ہیں اور سارا کچھ ہوا ہے۔ تو یہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے، ویڈیوز آ گئی ہیں، ساری ڈیٹیل جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے وہ اب دیکھیے کہ یہ جو احتجاج ہے اور مذاکرات کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے، عمران خان کو انگیج کر کے بنیادی طور پہ ڈیلنگ ٹیکٹس کے طور پہ اس کو یوز کرنا مقصد تھا، لیکن یہ مقصد جو ہے یہ ناکام ہو گیا ہے۔ عمران خان نے یہ چال الٹ دی ہے، اور یہ چال ایسے الٹی ہے کہ اب اس پہ آج انہوں نے جو کچھ ہوتا رہا ہے مذاکرات کے نام پہ، یہ ساری ڈیٹیل عمران خان خود جو ہے وہ سامنے لے کر آ گئے ہیں۔ عمران خان نے بتایا کہ یہ ٹائم حاصل کرنا چاہتے تھے 10 دنوں کے لیے، اور یہ 10 دنوں کے لیے جو ہے وہ اگر یہ سارا ہو گیا ہے تو پھر اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے، اور اس کو احتجاج کو ختم کرنا چاہیے اور احتجاج نہیں ہونا چاہیے۔ تو عمران خان نے کہا مجھے پتا ہے یہ سنجیدہ نہیں ہے، ہمارا چونکہ قیدیوں کی رہائی کا معاملہ ہے، ان کے پاس موقع آ گیا تھا، کل ضمانت ہو گئی تھی تو انہوں نے رہا نہیں کیا، تو اب اس کا مطلب ہے یہ سنجیدہ نہیں ہے اور ایک بوگس قسم کا مقدمہ انہوں نے ڈال دیا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، یہ گھوڑا اور یہ میدان، اور یہ احتجاج بھی ہوگا۔ مذاکرات کے اندر کوئی بات ہوئی تو ہم مذاکرات کے سے کون سا جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے جو عمران خان نے ساری باتیں کی ہیں وہ بڑی عام ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گل کے ذریعے آفر ہوئی کہ احتجاج ملتوی کر دیں، یعنی 10 دنوں کے لیے احتجاج ملتوی کر دیں، مذاکرات کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، 24 نومبر کا احتجاج ہر صورت ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا واضح ہو گیا کہ حکومت مجھے انگیج کر کے معاملے کو طول دینا چاہتی ہے، یہ بھی واضح ہو گیا کہ اصل طاقت جس کے پاس ہے اسی نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ سب کچھ یہ بتانے کے لیے کیا گیا کہ وہ چاہیں کریں، قانون سے وہ بالا تر ہیں۔ میں جیل میں ہوں اور مجھ پر کیسز بنائے جا رہے ہیں، ہائی کورٹ ضمانت منظور کرتی ہے اور یہاں پہلے سے طے ہو جاتا ہے کہ رہائی نہیں دینی، 26ویں آئینی ترمیم مکمل نافذ ہو گئی تو کہیں سے ریلیف نہیں ملے گا۔ ہمارے پاس زندہ قوم کی طرح احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ 24 نومبر کو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا ریکارڈ احتجاج بھی ہوگا۔ ہمیں حکومت کی نیت کا پتہ چل چکا ہے، احتجاج بھی ہوگا، مذاکرات بھی چلتے رہیں گے۔ اب واضح ہو چکا ہے کہ مجھے 24 نومبر سے پہلے رہا نہیں کریں گے۔ ہم ان کی کیا بات مانیں، مذاکرات ہوں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ اگر وہ بات چیت میں سنجیدہ ہیں تو ہمارے لوگوں کو رہا کیا جائے۔ جیل میں رہتے ہوئے مجھ پر 60 کیسز ہو چکے، نواز شریف کو کتنے شورٹی بانڈ دیے گئے، مذاکرات جن سے ہو رہے ہیں نام نہیں بتا سکتا۔ ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ میں سب گرفتار لوگوں کی رہائی ہے، سارے مین کیسز میں میری ضمانت ہو چکی۔ یہ جو مذاکرات تھے اس میں سنجیدہ نہیں ہے، میں نے خود سمیت انڈر ٹرائل لوگوں کی رہائی کا مطالبہ رکھا تھا۔ یہ ڈیمانڈ وہ تھی جو فوری طور پر پوری ہو سکتی تھی، جو انہوں نے نہیں کی، تو اب ذمہ داری ان پہ ہے۔ تو یہ بیسیکلی مقصد ان کا یہ تھا کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے وہ اس معاملے پر جو ہے وہ کریں اور انگیج کریں، یہ لالی پاپ دے کے تو مزید ڈیلے کریں اور پھر میڈیا کے اندر کمپین کریں، جی دیکھیں جی عمران خان اور یہ ہم تو کچھ نہیں کیا، تو یہ وہ ساری چیزیں، حالانکہ یہ جان بوجھ کے جعلی مقدمے بازی ہو رہی ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو وہ چال عمران خان نے الٹ دی ہے۔ اب جو ہے احتجاج ہوگا، جیلم، اٹک، پنڈی، مختلف جگہوں پر رینجرز تعینات کی جا رہی ہے، اور اس مرتبہ جو ہے خدا نخواستہ تصادم کے جو ہے وہ خطرات وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بہرحال آ رہی ہیں سامنے، دیکھتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔